الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम। जब हमने लिया आपका मीसाक, आपका कोवेनेंट, आपका जो है पुख्ता वादा, कि ला तस्फिकून दिमाअकुम, तुम मत बहाओ खून को, वला तुखरिजून अनफुसकुम, और ना ही तुम निकालो अपने आपों को, मिन दियारिकुम, अपने घरों से, तुम अकररतुम, उसके बाद तुमने इकरार किया, व अंतुम तशहदून, और तुम गवाह रहे, तुम इसके शाहिद बने। ठीक है। अ, उसके बाद हम जाएंगे आगे। तुम अंतुम हाउलाई, उसके बाद जो तुम थे, तुम हाउलाई, तुम वो हो जो तख्तुरून अनफुसकुम, तुम वो हो जो अपनी आपों को कत्ल करते हो। ठीक है। लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया। और तुखरिजून फरीक़म मिनकुम, और तुमने निकाला। ठीक है। और तुमने निकाला जलाए वतन किया, फरीक़म मिनकुम, एक पार्टी को तुम्हारे में से, एक फिरके को तुमने जलाए वतन किया, मिन दियारिहिम, उनके अपने घरों से, तज़ाहरून अलैहिम, यू सपोर्ट वन अनदर। तज़ाहरून हो गया क्या, सपोर्ट करना एक दूसरे को। तज़ाहरून, तुमने सपोर्ट किया एक दूसरे को, अलैहिम, उनके ऊपर, उस फिरके के ऊपर, उस फरीक के ऊपर, उस फिरके ग्रुप के ऊपर, बिल इस्मी वल उद्वान, गुनाह के साथ और ट्रांसग्रेशन के साथ। उद्वान बोलते हैं हद तजावुज करने को। ठीक है। उद्वान क्या होता है? हद तजावुज करना, हद तजावुज करना। वो इन यअतूकुम उसारा, और अगर वो तुम्हारे पास आएंगे, उसारा, उसारा उसको बोलते हैं कैप्टिव्स, यानी कि अगर वो तुम्हारे पास आएंगे, ये ना कैदी होके तुम्हारे पास आएंगे वो, तुफादूहुम, तो फिर तुम उनको फिदिया दो। अगर तुम्हारे पास वो आएंगे एज कैप्टिव्स, ठीक है, तुफादूहुम, तुम उनको जो है फिदिया दो। वो हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, और तुम पे ये हराम था कि तुम उनको निकाल दो बाहर। ठीक है। देखेंगे तफसीलें बाद में इसमें। अफतुमिनून बिबाअदिल किताब, क्या तुम ईमान लाते हो किताब के बाज़ पे, व तकफुरून बिबाअद, और तुम कुफर करते हो बाज़ किताब के साथ। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिक, बस क्या जज़ा है उसका जो ऐसा करेगा, मियकुम, तुम में से, इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत इस दुनियाई ज़िंदगी के अंदर। व यौमल क़ियामत, और क़ियामत के दिन, युरद्दून, उन्हें वापस सेंड बैक किया जाएगा, उन्हें वापस लौटाया जाएगा, इला अशद्दिल अज़ाब, अशद अज़ाब की ओर, सवियर पनिशमेंट की ओर। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल उस सब से जो तुम करते हो, यानी कि जो भी तुम करते हो, उससे वो गाफिल नहीं है, बल्कि वो सब जानने वाला है। तो यहाँ पे हमें समझना एक चीज़ देखिए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंसार जो थे ना, अंसार जो इस्लाम से पहले क्या थे, मुशरिक थे वो। उनके दो कबीले थे ना, आपको पता होगी, एक था औस और था खजरज। क्या था? जो अंसार थे उनके दो कबीले थे, एक था औस और था खजरज। इनकी आपस में आए दिन जंग रहती थी, ये लड़ाई करते थे आपस में, औस और खजरज। तो मसला ये हो गया कि इस तरह यहूदी मदीना के तीन कबीले थे। एक था बनु कैनका, और था बनु नज़ीर, और था बनु कुरैज़ा। ये थे तीन यहूद, जो मदीना के यहूद थे, उनके तीन कबाइल थे। मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए। जो अंसार थे ना, अंसार, उनके दो कबीले थे, औस और खजरज। उसके बाद जो यहूदी थे, यहूदी, उनके थे तीन कबीले। ठीक है। एक था कौन, बनु कुरैज़ा, कुरैज़ा, बनु कैनका, और बनु नज़ीर। ये थे तीन कबीले किसके? ये थे तीन कबीले यहूदी, मदीना के यहूदियों के। तो ये भी आपस में लड़ते थे, कुरैज़ा, कैनका और नज़ीर, ये भी आपस में लड़ा करते थे।
لیکن تورات کے مطابق کیا تھا مسئلہ؟ اچھا ایک بار کیا ہو گیا، جنگ میں یہ اپنے حلیفوں ساتھیوں کی مدد کرتے تھے، جنگ میں یہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے تھے، اپنی ہم مذہب یہودیوں کو مار دیتے تھے، ان کے گھروں کو لوٹتے تھے، اور انہیں، لیکن ایک مسئلہ تھا دیکھیے، بنو قریظہ کے حلیف ساتھی، بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، جو تھے نا اوس، اس کے حلیف کون تھے؟ بنو قریظہ، بس دوست تھے آپس میں، ہیلپرز تھے، ٹھیک ہے، بنو قریظہ اور بنو قریظہ جو تھے اوس کے حلیف تھے، اوس کے ساتھی تھے وہ، ٹھیک ہے، جو بنو قریظہ تھے وہ اوس کے ساتھی تھے، کیا تھے وہ؟ ساتھی اوس کے، اور اس کے بعد، اور بنو قینقا اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، جو بنو قینقا اور بنو نذیر تھے وہ خزرج کے کیا تھے؟ شباش، وہ خزرج کے حلیف تھے، خزرج کے حلیف جو تھے وہ تھے کون؟ بنو قینقا، بنو نذیر، جو اوس کے حلیف تھے وہ کون تھے؟ بنو قریظہ، تو یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اب جنگ میں یہ اپنے حلیفوں کی مدد کرتے تھے، اور اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہو گیا اس کے بعد؟ ان کے گھر لوٹتے تھے، ان کو جلائے وطن کرتے تھے، ان کو ایوکٹ کر دیتے تھے باہر، اپنے جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا کیا تھا؟ حرام تھا، تھا نا؟ لیکن پھر بھی انہیں یہودیوں کو جب وہ لیکن پھر بھی انہیں یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو فدیہ دے کر چھڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں تورات نے یہی حکم دیا ہے، دیکھیے، حملہ کر دیا اپنے یہودی ہم مذہب کے اوپر، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کینکا نے حملہ کر دیا ان کے اوپر، قریظہ یا کینکا نے قریظہ پہ حملہ کر دیا، جو خزرج تھا ان سے ہیلپ لی ہے نا، جو خزرج تھا ان سے ہیلپ لی کس نے؟ کینکا نے اٹیک کیا قریظہ پہ، اب جو ان کے جو یہ تھے نا کیا، جو ان کے یہ قیدی تھے ان کو بند کر دیا جیل کے اندر، پھر کہا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے فدیہ دے کے، وہاں سے وہ حرام چیز کیا تھا، کون سا حرام چیز؟ کہ ان کو مار دیا تھا، ان کو جو ہے اپنے ہی گھروں سے باہر نکال دیا تھا، اب یہاں سے بولتے ہیں کہ ہمیں تو رات نے کہا ہے نا کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دینا ہے، تو ہم اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو بعض کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، بعض سے ایمان نہیں لاتے نا، وہی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ٹھیک ہے، وہی یہاں پہ دیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیت میں یہودیوں کی اسی کردار کو بیان کیا ہے کہ انہیں شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، بعض چیزوں پہ ایمان لاتے تھے اور بعض کو ترک کر دیتے تھے، کسی حکم پر عمل کر لیتے تھے اور کسی وقت شریعت کے حکم کی کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں تھے، ایسا ہو کرتے تھے، تو قتل اور اخراج، قتل کرنے کے بعد، اخراج کرنے کے بعد، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنے کے بعد، ان کی شریعت میں بھی یہ حرام تھا، کیا؟ قتل کرنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا، لیکن وہ جہاں پہ ہوتا ہے نا وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو جہاں اچھا لگتا ہے وہاں لینا، جہاں اچھا نہیں لگتا ہے وہاں پہ چھوڑ دینا، بہت سارے لوگ ایسی مذہب فالو کرتے ہیں، جہاں اچھا لگتا ہے فالو کرنا، وہاں بولتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، جہاں لگتا ہے نہیں یہاں اچھا نہیں لگتا ہے، یہاں اپنے فائدے نہیں ہے، وہاں بولتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہی یہاں پہ ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے انسان کو صرف ذلت مل جاتی ہے دنیائی زندگی کے اندر، ان کا جزا یہی ہے، اور ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ لڑائے جائیں گے اشد عذاب کی اور، خطرناک عذاب کی اور، واللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے، اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جن نے خریدا دنیائی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، فلا يخفف عنهم العذاب، ان کو عذاب میں تخفیف نہیں کر دی جائے گی، ان کو عذاب میں کمی نہیں کرتی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، اور بتحقیق ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب، کتاب، وقفینا، قفینا بولتے وہی فالوڈ اپ، مطلب ایک ایک پت بیاگ ایک دوسرے کے بعد دوسرا، ٹھیک ہے، اور
انہوں نے آپ کو، ٹھیک ہے، ولما یہ نہیں ہے، کیا کہاں پہ تھے ہم؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور انہیں فالو اپ کیا اس کے بعد بالرسل، رسولوں کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بینات دیے، روشن دلائل دیے، کلیئر سائنس دیے. وہ ایدناہ، اسے ہم نے سپورٹ کیا، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ. ٹھیک ہے، روح القدس ہو گیا ہولی اسپرٹ، روح ہو گیا روح، اسپرٹ، قدس ہو گیا ہولی، تو بروح القدس ود دا ہولی اسپرٹ. روح القدس سے اس کی تائید ہم نے کروائی، اس کو ہم نے تائید کروائی، سپورٹ کیا اس کو. اچھا ٹھیک ہے. افکلما، از اٹ ناٹ سو دیٹ وین ایور، کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب جاءکم، تمہارے پاس آیا، رسول، ایک رسول، بما لا تہوا، with what does not desire انفسکم یور سیلفس، کہ جو تمہارے ڈیزائرس کے مطابق صحیح نہیں تھا. تمہارے پاس رسول آ گیا لیکن تمہارے ڈیزائرس اندر سے جو تھے وہ ٹھیک ہے، بما لا تہوا، with what does not desire your selves. ٹھیک ہے، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھا، جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھا، نفس کے خلاف تھا، جو تمہارا نفس ڈیزائر نہیں کرتا تھا، استکبرتم، تم نے کیا کیا، یا انفسکم مستکبرتم، تم نے ایکٹ کیا ایروگینٹلی، تم نے تکبر کیا. ٹھیک ہے. ففریقاً کذبتم، تو ایک فریق نے، ایک گروپ نے، ایک پارٹی نے، ایک فرقے نے، کذبتم، تم میں سے جھٹلایا. ففریقاً کذبتم نہیں، کچھ فریق کو تم نے جھٹلایا، یعنی کہ کچھ پیغمبروں کو تم نے جھٹلا دیا، کچھ پارٹی آف پیغمبروں کو تم نے جھٹلا دیا، تکذیب تم نے ان کو کی. وہ فریقاً تقتلون، اور کچھ فریق کو تم نے قتل کر دیا سیدھے ہی. تو یہ کہا جا رہا ہے یہودیوں سے. ٹھیک ہے. کہتے کہ وہاں پہ کیا آ گیا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یا وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد جو یہ والی آیت ہے، وقفینا من بعدی برسل، کے معنی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، موسیٰ کے بعد اور پیغمبر آ گئے، پھر اینڈ پہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. اور بینات سے مراد یہاں پہ کیا ہے، معجزات ہے نا، کہ ہم نے ادا کیا عیسیٰ بن مریم کو بینات، کلیئر سائنس، مراد کیا ہے اسے، معجزات اسے مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنا ہے نا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا، جو نا کوڑی کے برس میں ہوگا، وتلی کو اس کو بولتے ہیں شاید، اللہ تعالیٰ کے ایون سے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزرا ہے اس کے بارے میں. تو روح القدس سے مراد کیا ہے یہاں پہ، کہ ایدنا ہو روح القدس، اس کو میں نے تائید کیا، اس کو میں نے سپورٹ کیا روح القدس سے. روح القدس سے مراد یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام، ان کو کیا بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں روح القدس. اس لیے بولتے ہیں ان کو کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے. اور القدس سے ذات الہی مراد ہے. القدس سے کون مراد ہے، اللہ تعالیٰ. روح القدس یعنی کہ وہ اسپرٹ جو اللہ کی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کوئی بولتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں آ کے جو ہے نا، یہ عیسیٰ السلام کلیمت ہو، وہ اللہ کا ورڈ ہے، یا یعنی یہ آ، مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے روح تھی. اس کا مطلب کیا کہ اللہ کا پارٹ ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کی طرف سے روح، اللہ نے ڈال دی روح. ٹھیک ہے. اور اس کی طرف روح کی اضافی تشریفی ہے. اچھا، ابن جریر نے اس کو صحیح طرح قرار دیا ہے اس کو نا، کہ جو روح ہے اس سے مراد کون ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد ہے. اور قدس سے مراد کون ہے، اور قدس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. یا کچھ بولتے ہیں کیا، کچھ بولتے ہیں روح القدس سے مراد ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا، روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہے، اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی ہے، انجیل یہاں مراد نہیں ہے اس سے. اچھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا گیا ہے نا، اصل میں روح الامین، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
نہیں، حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، حسان صحابی سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تعالیٰ تو تائید فرما اس حسان کی، اس کو سپورٹ تو کر، بروح القدس، روح القدس سے۔ اور دوسری حدیث میں پتہ کیا آ گیا ہے کہ وہ جبریل معک، اور جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ کسے کہا؟ حسان رضی اللہ عنہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہی ہے۔ تو روح القدس بولیں گے یا روح الامین بولیں گے، اس سے مراد کون ہے؟ جبریل امین۔ یا کچھ بولتے ہیں یہاں پہ روح القدس سے مراد تک کون ہے؟ روح جو ہے وہ عیسیٰ کی مراد ہے، اور قدس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اختلاف ہے، ابن کثیر نے اس بارے میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، جو ان تفسیر جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اصل بیان تفسیر، اس نے لایا ہے ابن کثیر سے، فتح القدیر سے۔ اس نے تفسیروں کو ساروں کو جمع کیا اور شارٹ میں لکھا ہے۔ اب پتہ ہے ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے تفسیر پڑھنے میں؟ اتنا پڑھنا پڑتا ہے، وہاں یہاں وہاں یہاں، پھر ایک رائے بولنی پڑتی ہے۔ اس نے راجہ رائے لائی ہوتی ہے، جو راجہ ہوتی ہے، یہ بہت اچھی تفسیر ہے۔ اس سے عرب میں دیتا ہے تفسیر یہ والی، آپ کو ابھی دیکھا ہوگا، گھر میں شاید ہوگی ہر ایک کو یہ ایسی والی تفسیر، اچھی تفسیر ہوتی ہے۔ یہ عرب میں دیتے ہیں نا حاجیوں صاحبوں کو، یہ بہت اوتھینٹک ہے بہت اچھی تفسیر ہے۔ بالکل، تفسیر بالمعثور یہ بھی ہے، ایسن بیان۔ اگر آپ ابن کثیر پڑھیں گے نا، 6 جلدوں میں ہے وہ، برابر 10 سال تک وہی پڑھنی ہے، پھر اختلاف پڑھنا ہے، وہ خود پڑھنا ہوتا ہے نا، کرے فوکس ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہ۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور ان نے کہا، اول جب میں 12 کلاس میں تھا نا، 12 کلاس میں، ہاں 12 کلاس میں تھا، مجھے شوق ہوا تھا تفسیر ابن کثیر پڑھنے لانے کا، پھر میں نے لائی تھی وہ۔ اب میں نے اسٹارٹ کیا سورہ بقرہ سے پہلے ہی، میں پڑھا تھا ایک جلد، اس کا پہلا جلد برابر مجھے لگے تھے 6 مہینے پڑھنے کو، کیونکہ لگتا ہے نا وہ ٹائم کتنا انسان پڑھ سکتا ہے، اتنا موٹا جلد پڑھا 6 مہینے میں۔ یعنی غلطی کی تھی وہ، مجھے لگا تھا پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں وہ، نہیں، پہلے پڑھنا ہوتا ہے چھوٹی تفسیر، چھوٹی ہوتی ہے، پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھنا ہوتا ہے، پھر تفسیر پڑھنی ہوتی ہے، پھر آگے پتہ ہی نہیں کب وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں نا، وہ تک نہیں پڑھتے تفسیر ساری۔ اب کیا ہوتے ہیں، وہ کیا سارے پڑھتے ہوں گے تفسیر ابن کثیر بھی، قرطبی بھی، باقی بھی نہیں، وہ ریفرنسز کے لیے ہوتی ہے۔ وہ بھی اسپیسیفک چیزیں پڑھتے ہیں، اسپیسیفک جہاں نکالنا ہوتا ہے آیت وہ نکالتے ہیں۔ ٹائم اتنا کہاں سے لائیں گے دنیا میں؟ ایک عالم بولتے ہیں، اچھی بات بولتے ہیں کہ ان العلم کثیر، علم بہت سارا ہے، کوئی اندھی نہیں ہے، والوقت قلیل، وقت بہت کم ہے، ٹائم کتنا ہی ہے، والعاقل يحمل نفسه على ما ينفعه من العلم، ایک عاقل اپنے نفس کو ابھارتا ہے اس علم کے لیے جو نفع بخش علم ہوگا۔ ٹھیک ہے، نفع بخش رہتا ہے، مجھے فائدہ کس میں آ جائے گا، میری نیڈ کیا ہے پڑھنے کی۔ پہلے میں کرتا ہے غلطی، میں پڑھتا تھا کتابوں پہ کتاب، ایک ایک کتاب پہ کتاب، کتاب پہ کتاب، پھر مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ یہ صحیح نہیں رہتا ہے۔ مجھے کوئی سوال ہے نا، دماغ میں کوئی سوال اٹھ جاتا ہے، میں اس ٹائم میں وہی کتاب کھولتا ہوں اس سوال کا جواب لانے کے لیے، اب میں ایسے پڑھتا ہوں، ایسے صحیح رہتا ہے میرے حساب سے۔ ضروری پتہ ہے کوئی کتاب ہم پڑھیں گے کور ٹو کور ساری ختم کریں گے، کتاب پوری ختم، ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہاں کچھ کتابیں پڑھنی ہوتی ہے ساری ساری، کچھ عقیدے کی کتابیں، بنیادی کتابیں، حدیث کی کتابیں، ساری پڑھنی پڑتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر کوئی کتاب ساری پڑھیں گے، پھر انسان بولاتا ہے کہ یہ کتاب ساری نہیں پڑھی، عجیب لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، وقالوا قلوبنا غلف، وہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو آ، دل ہے، ان پہ یہ ریپ کیے گئے، ان پہ تالا لگ گیا ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، وہ بولتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، غلف وہ ریپڈ ہے، ہمارے دل غلاف میں ہے۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ان میں سے ہے جو یہ ایمان لاتے ہیں، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ان میں سے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ یعنی کہ پہلے جب وہاں پہ آ گیا نا، وہ بولتے ہیں کہ قلوبنا غلف، ہمارے جو دل ہے ان پہ پردہ پڑ گیا ہے، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بات تو کہاں پہ کوئی اثر وثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جیسے حامیم سجدہ میں آ گیا، وہ بولتے ہیں وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اگر تمہیں اسلام کو بلاتا ہے، ہماری جو دل ہے ان میں پردہ پڑ گیا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، یہاں سے بولتے تھے وہ یہ چیز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا کہ فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں، تو دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، دلوں پہ حق بات اثر نہیں کر رہی ہے، کوئی فخر کی بات ہے یہ نہیں،
کوئی فخر کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے دلوں پہ جو ہے اثر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے کہ لعنت پڑ گئی ہوتی ہے ان پہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے ان کو، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، تم پہ لعنت پڑ گئی، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے تم کو، تم اللہ تعالیٰ کی لعنت کے اندر ہو، تم اس کی رحمت سے دور ہو. بس ایمان بہت کم لاتے ہیں ان میں سے جو عند اللہ مقبول ہوتا ہے، کیونکہ ایمان لانے والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں. اس کے بعد وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرتی تھی، کنفرم کرتی تھی، لما معکم جو کچھ ان کے ساتھ تھا. کتاب آئی ان کے پاس قرآن، تصدیق کرتی ہو تورات کی، کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی. وَكَانُوا مِن قبل، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون، وَكَانُوا مِن قبل یستفتحون، وہ اس سے پہلے ہی کہتے تھے پرے فار وکٹری. ٹھیک ہے، یستفتحون کا مطلب ہو گیا غلبے اور فتح کی دعا کرنا، اے اللہ ہمیں فتح دو، اے اللہ تعالیٰ ہمیں وکٹری دو، ہمیں غلبہ دو. اس کو بولتے ہیں استفتح یستفتح، فتح مانگنا. تم تھے اس سے پہلے غلبے اور فتح کی دعا کرتے علی الذین کفروا، کفار کے اوپر. لیکن فلما اچھا یہاں پہ اس نے کچھ لکھا ہے جو نہیں، استفتاح سے بن گیا یہ. ٹھیک ہے، استفتح یستفتح استفتاح. ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی یہاں پہ کیا ہے، خبر دینے کا یہاں پہ معنی ہے ایخبرہم بانہ سیبعث، کہ ان قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے گی. لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے، ایسا نہ مطلب دیکھیے آپ، فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ آ گیا ما عرفوا جو کچھ وہ جانتے تھے، جو کچھ وہ ریکگنائز کرتے تھے، کفروا بھی انہیں کفر کر دیا اس کے ساتھ. فلعنت اللہ، بس لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین، کافروں کے اوپر. بس کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو یہاں پہ دیکھیے یستفتح ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ ایک معنی ہے نا وہی غلبہ اور نصرت کی دعا کرنا. یعنی کہ جب یہ یہود مشرکوں سے شکست کھا جاتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں وکٹری دو، یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مبعوث فرما، یہ دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم کہا ایخبرهم بانه سیبعث، کہ ان قریب نبی کے سلسلم بعثت ہوگی، وہ دعا کرتے تھے اس کے لیے بھی. یعنی کہ یہودی یخبرونہم بانه سیبعث، یعنی کہ یہودی جو تھے وہ کافر کو خبر دیتے تھے، اے کافروں سنو، ان قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی. لیکن بعثت کے علم رکھنے کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محض اور محض حسد کی بنیاد پہ ایمان نہیں لایا، کہ یہ کیوں نہیں آگے ہمارے قبیلے سے، یہ کیوں آگے اسماعیلی قبیلے سے. اب سوچئے حسد کی بنیاد پہ انہیں ایمان لایا نہیں. تو حسد کی بنیاد پہ اتنا مسئلہ ہو گیا، انہیں ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. تو اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے حسد سے انسان یہ ایمان سے تو ہاتھ دھو بیٹھے. آگے آئے گا وہ نیچے دیکھیے، فلما جاءهم ما عرفوا، ان کے پاس وہ آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے. وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد بئس مشترو، بہت برا ہے، بہت برا ہے، مشترو جو کچھ انہوں نے، بئس ما اشترو، اصلی ایسے ہی ہے. تو بئس ہوتا ہے برا ہے، ایول ہے وہ جو اشترو ان نے خریدا، فار وچ دے ہیو سولڈ بھی انفسہم اپنے آپوں کو، فار وچ دے ہیو سولڈ ود دیم سیلس، انہیں اپنے آپ کو ابو کو جو اس کے لیے خریدا ہے وہ بہت برا ہے. این یکفرو کہ انہیں کفر کیا ہے، بما انزل اللہ جو کچھ نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، بغین، اس کے لیے ہمیں گرجنگ. ٹھیک ہے، بغین یعنی کہ سرکشی اختیار کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، بغین ہوتا ہے وہی، یعنی کہ حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے. جو اعتدال کا جو حد ہے، جو میانہ روی ہے، جو اعتدال جو ہے اس کو اس سے آگے جائے، اس کو بولتے ہیں بغین. بغین ان ینزل اللہ. ٹھیک ہے، بغض رکھتے ہوئے، سرکشی اختیار کرتے ہوئے، زیادتی اختیار کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ کہ جو کچھ نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، من فضلی اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ جس پہ وہ چاہتا ہے اس پہ اپنے بندوں سے فضل کرتے رہے وہ.
فباءوا بغضب من الله على غضب. بس وہ فباءوا they have drawn on themselves. وہ لوٹے. فباءوا بغضب من اللہ. تو وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے. علی غضب، غضب کے اوپر غضب. ٹھیک ہے. اسے یہاں پہ لکھا ہے اردو ترجمے میں کیا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. ٹھیک ہے، مستحق ہو گیا با او کے کیا، وہ مستحق ہو گئے اس چیز کے کیا، غضب کے پہ غضب کے. وللکافرین عذاب مہین، اور کفار کے لیے ایک ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ ہے، ایک ایسی پنشمنٹ ہے جو ذلیل کرنے والی پنشمنٹ ہوگی، وہ کفار کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے. تو اب ہمیں سمجھنا ہے ایک چیز جو پہلے یہاں پہ آ گیا نا، یہ چیز کہ بغیا ان ينزل الله من فضل، بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بما انزل الله. دیکھیے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندے پہ چار نازل فرما دیا. اس کے بارے میں کیا آ گیا دیکھیے، یعنی کہ اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہے، سمجھ آ گیا ان کو، جن کے اوصاف تورات میں بیان کیے گئے تھے، یا انجیل میں جن کے اوصاف مذکور تھے، جس کی وجہ سے اہلی کتاب کے ایک نجات دہندہ کے طور پہ منتظر بھی تھے کہ نجات دہندہ آنے والا ایک ہمیں آئے گا جو ہمیں بچائے گا مصیبتوں سے، جو ہمیں ہیلپ کرے گا کفار کے خلاف، مشرکوں کے خلاف. تو لیکن جب وہ آ گیا تو محض جلن کی بنیاد پہ اور حسد کی بنیاد پہ ایمان نہیں لایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نسل سے کیوں نہیں آگے، یا ہمارے نسل سے کیوں نہیں آگے، جیسا کہ ہمارا گمان تھا کہ ہمارے نسل سے آ جائیں گے. تو ان کا انکار دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھا کہ ان کے پاس پروف نہیں تھا وہ آخری پیغمبر ہے. ان کا انکار حسد اور عناد کی بنیاد پہ تھا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغین ان کو سرکشی اختیار نہیں کی کہ کیوں اللہ نے نازل کیا من فضل علی من یشاء من عباد، جس پہ رب نے چاہا اپنے فضل سے نازل کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو کچھ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا وہ کہتے نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما انزل علینا جو کچھ نازل ہوا ہے ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما وراءہ جو کچھ اس کے بغیر ہے، اس کے ورا جو کچھ بھی ہے، اس کے بسائٹس جو کچھ بھی ہے وہ مانتے نہیں ہیں. حالانکہ وہ الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ جو قرآن ہے وہ حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، تورات یا انجیل کی. قل فلم تقتلون، اب فرما دیجئے تو پھر تم کیوں کرتے ہو قتل انبیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو تم کیوں قتل کر دیتے ہو، من قبل اس سے پہلے تم کیوں کرتے تھے قتل انبیاء کو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تم ایسا کیوں کرتے تھے. تو یہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ ہاں. اچھا، تو یہاں پہ جو وہاں پہ ہے نا کہ ان کو غضب پہ غضب کے مستحق ہو گئے، فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. تو وہاں پہ غضب سے غضب کا، غضب پر غضب کا مطلب ہے نہایت سخت غضب اللہ تعالیٰ ان پہ ہو گیا، کیونکہ انہیں محض حسد کی وجہ سے قرآن پہ ایمان نہیں لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا. اب اس کے بعد جو یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں آ گیا، جو یہاں پہ آ گیا نا کہ جو ہم پہ اتاری گئی ہے، وما بما انزل علینا جو ہم پہ نازل کیا گیا ہم اس پہ ایمان لائیں گے بس. یعنی کہ تمہارا تورات پہ یہ دعویٰ کرنا، تمہارا تورات پہ ایمان، یعنی تورات پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد ہمیں قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، تورات کافی ہے ہمارے لیے. لیکن جو تورات پر دعوی ایمان کو بھی صحیح نہیں، لیکن یعنی تمہارا تورات پر دعوی ایمان بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر تم تورات پہ ایمان لاتے تو انبیاء علیہ السلام قتل نہ کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور اناد کی مبنی ہے. تو اگر تم سچ میں کہتے ہو تورات کو فالو، تو تم نے کیوں کیا قتل کن کو، انبیاء کو. اس کا مطلب ہو گیا تمہارا جو انکار کرنا ہے وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ محض کفر اور عناد کے بنیاد، عناد اور حسد کی بنیاد پہ تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کا اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور بات تحقیق
تمہاری اور آیا تھا موسیٰ بالبینات، واضح نشانیاں لے کے، دلائل لے کے، ثم اتخذتم العجل، اس کے بعد تم نے پکڑ لیا عجل کو، کاف کو، بچڑے کو، من بعدی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم تھے ظالم، اور تم تھے ظالم، یعنی کہ تمہارے پاس موسیٰ کلیئر سائنس لے کے آ گیا، سٹل تم نے کس کی عبادت کی؟ بچڑے کی عبادت، اس کے بعد بھی، اور تم ظالم تھے، کیونکہ شرک کرنے والا سب سے بڑا ظلم کرنے والا ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم مطلب ہوتا ہے وضع شیء غیر محلی، کوئی چیز وہاں پہ رکھنا جہاں پہ اس کا محل نہیں ہوگا، جگہ نہیں ہوگی رکھنے کی، عبادت رکھنا غیر اللہ کے سامنے نہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہے عبادت، تو ظلم کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کرنا غیر اللہ کی، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے عظیم ظلم کیا ہے؟ شرک ہے وہ۔ اچھا، اس کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تمہارا میثاق لیا، تمہارا وعدہ لیا، کووننٹ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے مرفوع کر دیا، اٹھا دیا تمہارے اوپر ہم نے طور کو، کوئی طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم نے کہا لو تم پکڑو تم، ما آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، فرمنس کے ساتھ، واسمعوا، اور تم سنو، قالوا، ان سب نے کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن وَأَطَعْنَا نہیں، وَعَصَيْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی بھی کر لی، اتنے خطرناک یہ تھے۔ اس کے بعد اب یہ الفاظ دھیان سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کو پلایا گیا ان کے دلوں کو، عجل بکفرہم، لو آف دا کاف، جو بشری کی محبت ہے وہ ان کو پلا دی گئی، ان کو دلوں کو سیراب کر دیا گیا ان کے دل بشری کی محبت سے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے، جو ہندو ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے نا اپنے بھگوانوں کا محبت، کوئی ہوتا ہے رام کا بخت ہوتا ہے، کوئی اس کا ہنومان کا بخت ہوتا ہے، انہیں محبت کیسے آتی ہے ان کی؟ حالانکہ وہ کچھ ایگزسٹ نہیں کرتے وہ سب چیزیں، وہ بس لوگوں نے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ بس نام ہے جو تمہارے لوگوں نے گھٹ دیے، کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ جب وہ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پلا دیتا ہے ان کو محبت، انہی کا، کن کا؟ انہی غیر اللہ کا، انہی جو ہے معبودان باطلوں کا محبت ہو جاتا ہے، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو اتنا محبت ہو جاتا ہے غیر اللہ کا، اس کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ دکھتا ہی نہیں ہے، کفر کے سبب سے، بے کفرہم، سوچئے، پھر یہاں اللہ تعالیٰ کو مزید اندر ڈال دیتا ہے، ڈیپ کر دیتا ہے شرک کے اندر، یہ ظلم نہیں، یہ عدل ہے، کیونکہ کفر انہوں نے پہلے ہی کیا تھا، کفر کرنے کے بعد ان کے دلوں میں ان کو پلایا جاتا ہے کیا؟ محبت اس معبود باطل کا، قل بئس ما، اب کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بئس ما، بہت ایول ہے وہ، یأمرکم بھی ایمانکم، بہت برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا اپنا ایمان اس کے ساتھ، یہ کرو وہ کرو، ان کن تم مومن، اگر تم مومن ہو، اس کے بعد تم ایسا کرتے ہو، اب دیکھیں گے ہم یہاں پہ ترجمے میں تفسیر میں کیا آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ یعنی کہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار سن لے، زبان سے تو اقرار کہ سن لیا، زبان سے اقرار کر دیا کہ سن لیا، سمعنا، لیکن کیا بولتے ہیں؟ وَعَصَيْنَا، نافرمانی کر دی ہم نے، یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت ہے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، وہ نا کہ سننے کے بعد کیا کرنا؟ نافرمانی کرنا۔ اچھا، ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندر اونتھا بنا دیتی ہے، محبت میں لاجک کام نہیں کرتا ہے، جب انسان ایموشنل انٹینسی میں ہوتا ہے تو دماغ کام نہیں کرتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے انسان کو، تو تو یہاں پہ کیونکہ جیسے جب بادل محبت ہو جاتی ہے انسان کو دماغ کام نہیں کرتا ہے اس میں، سیم جب محبت بادل سے ہوتی ہے، بادل محبت، تو دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ اشربو، ان کو پلا دی گئی، سے تعبیر یہاں پہ کیا گیا کہ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جناب پانی، واٹر نا، وہ ہوتا ہے سرکولیٹ پوری باڈی کے اندر، ہر جگہ پہنچتا ہے پانی، تو اس لحاظ سے سیم جس طرح پانی پیا جاتا ہے اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ان کو پلا دی گئی، کھلا دی گئی نہیں،
پلا دی گئی محبت، اسے پلانے کا لفظ یہاں پہ استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا فضل القدیر میں یہ سب. اس کے بعد اس نے لیکن تفسیر اصل البیان نے نکالا ہے زیادہ تفسیر فتح القدیر سے ہی، فتح القدیر سے اور ابن کثیر سے اس نے نکالا ہے زیادہ. اچھا، یعنی عصیان اور بشتے کی محبت اور عبادت کی وجہ سے وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گر کر چکا تھا. ٹھیک ہے، جب انہیں عصیان کر دیا، نافرمانی کر دی، کفر کر دیا، تو ان کے دل میں اس بشتے کی محبت ڈال دی اور انہیں اسی کی عبادت کر دیا ان پہ. اس کے بعد قل ان کانت، آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت خالی ہمارا گھر ہے اور کسی کا گھر نہیں ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالصی طور پہ، ایکسکلوسیولی، صرف آخرت ہمارے لیے ہے، من دون الناس، ایکسکلوڈنگ مین کائنڈ، لوگوں کو سائڈ میں چھوڑ دو، صرف آخرت ہمارے لیے ہے. فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہی ہے اور خالصتاً لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو تم تمنائے موت کر دو، کیونکہ موت کے بعد ہی آخرت ہو جائے گی سٹارٹ. لیکن اللہ خود فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی تمنا کریں گے ہی نہیں موت، کیونکہ موت کی تمنا مومن کرتا ہے، اس کو ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ. بما قدمت ایدیم، جو کچھ انہیں اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، کفر کیا ہے، اناد کیا ہے، عصیان، نافرمانی کی ہے، تو کیسے تمنا کریں گے موت کی؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ ہرگز بھی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بما قدمت، جو کچھ نے آگے بھیج دیا ان کے ہاتھوں نے، ان کی کمائی جو ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت علم رکھنے والا ہے ظلم کرنے والوں کے بارے میں، وہ جاننے والا ہے کہ ظلم کرنے والا کون ہے. اب یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر میں اس کو لکھا ہے کہ یہ تفسیر دعوت مباہلہ کی ہے، جب مباہلہ کی دعوت کی گئی ہے نا. مباہلہ پتہ ہی ہوگا اب کیا ہو گیا، یہ بولنا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بلائیے، ہم بلائیں گے اپنے گھر والوں کو، پھر لعنت ہے اس پہ جو جھوٹے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو دعا کریں گے اس پہ عذاب کرو جو صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہوتے مباہلہ. یعنی کہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کرو. یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں جمع ہو جائیں، مل کر یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے. ٹھیک ہے، یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی تھی. تو نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی. نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے عیسائیوں کو کہا گیا تھا کیا، مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی. جیسا کہ سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے نا، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت، ایسے یہ آیت اس کے بارے میں آ گئی ہے. لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز یہ مباہلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابن کثیر